रोशनियों का शहर कराची कचरा कुंडी बन गया। कराची में बारिश और ईद को कई रोज गुजर गए, लेकिन सफाई का काम ना किया जा सका। गलियों और घरों में गटर का पानी जमा, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ताफुन फैलने से बीमारियां भी फैलने लगीं। कहां जाएं, किससे करें फरियाद, शहरियों की दुहाई। कराची की तारीख में केएमसी का इतना नाकाम मेयर कभी नहीं आया था। मैं कराची के लोगों को कहता हूँ, सिंध गवर्नमेंट को टैक्सेस देना बंद कर दें। एक कहता है मेरा काम नहीं है, दूसरा कहता है मेरा काम नहीं है, तो भाई हम किसके पास जाएं? हम यूनाइटेड नेशन में जाएं? हैं कवाक कुछ, नजर आते हैं कुछ। कराची की सूरत हाल पर एक दूसरे को निशाना बनाने वाले एक साथ हंसते मुस्कुराते हैं, अवाम की बेबसी पर मुंह चढ़ाते हैं। टीवी कैमरे पर अलग और ऑफ कैम कुछ और नजर आते हैं। Let's clean Karachi together. बदबख्त मेयर है वो, उस बदकार से बात करना ही बेकार है। वसीम अख्तर का नाम ECL में डाला जाए। सारे उल्टे पुल्टे काम किए, पार्क बेच दिए, ग्राउंड बेच दिए। कोई एक आदमी बता दे मुझे कोई अवाम के फायदे का काम किया हो। कराची को साफ करने के बजाय मौजूदा और साबिक मेयर कराची में लफ्जी गोलाबारी, एक दूसरे पर इल्जामात के अंबार लगे। मुस्तफा कमाल ने मेयर कराची का नाम ECL में डालने का कहा तो मेयर कराची ने मुस्तफा कमाल को कब्जा माफिया का सरगना करार दे दिया। आज से इन दोनों ने, मैं समझता हूँ, इस तरह की गुफ्तगू करके कम से कम ये तो कह दिया कि वो अब महाजिरों के नुमाइंदे नहीं हैं, कराची के नुमाइंदे नहीं हैं। जो तहजीब से बात नहीं कर सकते वो महाजिरों की नुमाइंदगी क्या करेंगे? फारूक सत्तार, वसीम अख्तर और मुस्तफा कमाल पर बरस पड़े। कहा एक दूसरे पर इल्जाम सिर्फ सियासी फायदे के लिए है। वजीर आजम देख ले, नफीस लोगों का ये रवैया है। वसीम अख्तर को 15 अरब रुपए का हिसाब देना होगा। मेयर साहब कहते हैं कराची के लोगों को कि जनाब आप जो है टैक्स ना दें सूबाई हुकूमत को। मेयर साहब मुझे लगता है कि PTI के एजेंडे पर हैं। MQM जो है वो PTI की B टीम बनी हुई है। सिंध हुकूमत ने मेयर कराची और वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। वसीम अख्तर ने वफाक से रकम के बजाय अवाम से टैक्स ना देने का कहा। लगता है मेयर साहब तहरीक इंसाफ के एजेंडे पर हैं। वजीर इत्तलात सईद गनी की तनकीद, अली जैदी पर भी पॉइंट स्कोरिंग का इल्जाम लगा दिया। कहा बारिश होगी तो पानी भी जमा होगा। कराची में सफाई कौन करेगा? बड़े लड़ते रह गए, बच्चों ने कचरा उठाने का बीड़ा उठा लिया। लियाकताबाद में स्कूल के बच्चे इलाके से कचरा उठाने लगे। मैं भी बेल्ट लेके खड़ा हूँ, यहाँ कराची की सफाई कर रहा हूँ। यहाँ कोई सफाई नहीं करवाता, यहाँ इतनी गंदगी होती है। यहाँ हमारे स्कूल का पूरा कचरा पड़ा हुआ है। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने से हलाकतें। वुडसा का डिफेंस में के इलेक्ट्रिक के मरकजी दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अमवात के इलेक्ट्रिक की गफलत का नतीजा है, मुतासरीन को मुआवजा दिलवाने का मुतालबा। भारत के पास कश्मीर पर गासिबाना कब्जे का कोई जवाब नहीं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मोदी सरकार कश्मीरियों को निशाना सितम बनाने की तैयारियों में है। बतौर सफीर कश्मीर की अवाम की आवाज दुनिया के हर फोरम पर उठाने का ऐलान। पार्टी को भारतीय बर्बरियत के खिलाफ इंसानी हकूक की तंजीमों को मुतहरिक करने की हिदायत। Kashmir is a very tough situation. And you know, we're talking about, this has been going on for decades, but there's tremendous problems between those two countries, as you know, and I will do the best I can to mediate or do something. कश्मीर देरीना, पेचीदा और हल तलब मसला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मसला कश्मीर के हल के लिए एक बार फिर सालिसी की पेशकश। कश्मीर में पाबंदियों और गिरफ्तारियों पर भी इजहार तशवीश। कहा मामले पर पाक भारत सरबराहान से राब्ते में हैं। आइंदा हफ्ते फ्रांस में नरेंद्र मोदी से भी बात करूंगा। हम शुक्रगुजार हैं सदर ट्रंप के कि उन्होंने एक मर्तबा फिर उस इरादे को दोहराया है जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से वादा किया था कि वो सालिसी के लिए तैयार हैं।
امریکی صدر کی مسئلہ کشمیر سے متعلق پیشکش پر پاکستان کا خیر مقدم. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت کا کشمیر پر غاصبانہ قبضہ اور ظلم پر امن حل کی کاوشوں میں رکاوٹ ہے. پاکستان کشمیر پر جارحانہ پالیسی جاری رکھے گا. وزیر خارجہ کا ڈنمارک اور سویڈن ہم منصب سے رابطہ. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے بدترین مظالم. مودی مقبوضہ وادی کو قبرستان بنانے پر تل گیا. کرفیو کا 17واں روز چپے چپے پر فوج تعینات. بھارتی درندگی سے آ کر کشمیری خواتین نے خود کو گھروں میں قید کر لیا. ضلع بارہمولہ میں نام نہاد سرچ آپریشن. فائرنگ سے ایک شہری شہید، متعدد زخمی ہو گئے. کڑے پہرے بھی کشمیریوں کے حوصلے پست نہ کر سکے. نہتے شہری سڑکوں پر نکل آئے. غاصب فوجیوں نے مظاہرین پر گولیاں برسا دی. مودی سرکار جنگی جنون میں پاگل. آبی جاری حد پر اتر آئی. دریائے ستلج میں کنڈا سنگھ کے مقام پر سیلاب. 1,09,000 کیوسک پانی کا ریلا. 12 دیہات زیر آب آ گئے. سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں تباہ. جلال پور، پیر والا اور دریائے جہلم کے کنارے مقیم آبادیوں کو وارننگ جاری. کوٹری بیراج پر سیلاب. متعدد دیہات ڈوب گئے. گنکوٹ کے قریب گاؤں لیاقت ہجوانی کے مقام پر ہیر الدین نہر میں 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. پانی تیزی سے کھیتوں اور ملحقہ آبادی کی طرف بڑھنے لگا. اطلاع کے باوجود آبپاشی کا عملہ موقع پر نہ پہنچ سکا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا POF اور ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کا دورہ. یوریا پلانٹ کا افتتاح کیا. پیداواری سہولت کا جائزہ بھی لیا. ISPR کے مطابق نیا پلان جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے. اسلام آباد میں دہشت گردی. ناکے پر موجود پولیس اہلکاروں پر نامعلوم افراد کی فائرنگ. 2 پولیس اہلکار شہید، 1 زخمی. IG اسلام آباد کا نوٹس. واقعے کی تحقیقات کے لیے 2 ٹیمیں تشکیل. یہ ویکسین جو ہے مکمل طور سے پرسیف ہے اور والدین کے خدشات بالکل وہ کسی حقیقت پر مبنی نہیں ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کا عزم. پولیو کے شکار خیبر پختونخوا کے ڈاکٹر سمیع میدان میں آ گئے. مستقبل کے بیماروں کو بچانے کے لیے والدین سے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے کی اپیل کر دی. حال ہے محلوں میں کھڑا پانی اور ابلتے گٹر نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے. علاقہ کوئی بھی ہو، منظر صرف ایک ہی ہے، گندگی. گلی میں گندگی، بیمار ہو بیمار، بچہ گھر میں بیمار پڑ گئے ہیں. کوئی ہے جو اس بے بس خاتون کا درد سمجھ سکے؟ میئر کراچی، وزیر بلدیات یا وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، آپ کوئی ہے؟ کراچی کو اون کرنے والوں پتہ بھی ہے بارش اور عید کو گزرے کتنے روز بیت گئے. یہ گودرا کا علاقہ ہے. کبھی اس جگہ کا دورہ کیا؟ ان لوگوں کی تکلیف کا آپ کو اندازہ ہے؟ متعدد کمپلین جا چکی UC میں، لیکن وہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہے. اور ابھی آپ دیکھیں یہ اس ماحول میں بچے کیسے اسکول آئیں اور یہاں سے کیسے نکل کے جائیں. کوئی قسم کی کوئی نہ صفائی ہے، نہ کوئی ستھرائی ہے، نہ کوئی یہاں کوئی بڑا آ کے کوئی یہاں دیکھتا ہے. مسجد میں کوئی نہیں جا سکتا، اتنے پریشان ہیں. یہ چیختی مائیں آپ سے ادھار نہیں مانگ رہی، صرف آپ کو آپ کا کام یاد دلا رہی ہیں. اپنے بچوں کو بیمار ہونے سے بچانے کے لیے چلا رہی ہیں. خدا را بس کرو یہ رونا دھونا. اختیارات کی کھینچا تانی میں کہیں یہ ننھے بچے کسی ابلتے گٹر میں زندگی نہ گوا بیٹھیں. اہل اقتدار، یہ صرف ایک علاقہ نہیں، پورا کراچی، ہاں پورا کراچی اسی حال میں ہے اور تلاش کر رہا ہے کہ کوئی تو بھولا بھٹکا یہاں بھی آئے گا، اس علاقے کا مسئلہ بھی حل کرائے گا. کراچی کے مسائل کون حل کرے گا؟ اہل اقتدار تو اختیارات کی جنگ میں مصروف ہے. ساتھ بیٹھ کر ہنستے ہیں لیکن کیمرے کے سامنے آتے ہی الزامات لگانے لگ جاتے ہیں. Let's clean Karachi together. یہ اہل اقتدار تبدیلی کے دعوے دار
ہنس رہے ہیں بے بس عوام کے حال پر، کراچی کی صورتحال پر۔ یہ ساتھ ساتھ ہیں گھومنے کے لیے، فوٹو سیشن کے لیے، لیکن جب بات ہو کام کی تو صرف ایک دوسرے پر الزام کرتے ہیں۔ میرے خیال میں کراچی کی تاریخ میں KMC کا اتنا ناکام میئر کبھی نہیں آیا تھا۔ آپ نے اپنے 3 سالہ اقتدار میں کراچی والوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اختیارات کا رونا روتے ہیں۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے کراچی کو؟ ٹیکسز تو لے رہے ہیں۔ میں کراچی کے لوگوں کو کہتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو ٹیکسز دینا بند کر دیں۔ اگر یہ چاہیں تو سب ہو سکتا ہے، کیونکہ اختیارات کی کنجی انہی کے پاس ہے۔ ایک ساتھ بیٹھیں، ہنسنے کے لیے نہیں، کام کے لیے۔ بس اب ضرورت صرف ایک بات کی ہے کہ شہر صاف کرنے سے پہلے نیت صاف کر لیں۔ کراچی کے بوسیدہ سیوریج سسٹم نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ سیوریج کا پانی گٹر سے نہیں بلکہ سڑکوں سے ہو کر گزر رہا ہے۔ مزید بتائیں گے وقاص خان۔ کراچی کا بوسیدہ سیوریج نظام کرنے لگا شہریوں کو پریشان۔ پوش علاقہ ہو یا کچی آبادی، ہر سڑک پر کھڑا ہے پانی۔ FB ایریا بلاک 9 کے مکین گندے پانی سے گزر کر جانے پر مجبور۔ کوئی نہیں سنتا، یہ بخیر اس سے پہلے سے یہ حالت ہے اور دن پہ دن بد سے بدتر ہو رہی ہے۔ عید سے پہلے سے یہ معاملہ چل رہا ہے، بس ایسے ہی ہم چھلانگیں لگاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نمازی حضرات کو بھی مسجد تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا، اور نماز پڑھنے والے کے لیے بھی تکلیف دہ ہے، اور ہم گھر پہ بھی نہیں جا سکتے، اتنی گندگی ہو رہی ہے، پانی بڑھتا جا رہا ہے۔ سیوریج سسٹم واقعی ناکارہ ہے یا یہ سب جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے؟ ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہیں کیونکہ بلدیہ کے الیکشن اب زیادہ دور نہیں۔ کراچی میں بارشوں کے بعد مختلف علاقوں میں اب بھی بارش کا پانی موجود ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ شہر کا کوئی پرسان حال نہیں۔ مزید کیا کہا، سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ آپ جگہ جگہ دیکھیں، گلی گلی میں دیکھیں، نالے فل ہیں، گٹر لائن فل ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ پیچھے چوک پہ دیکھیں، سب نالے بھرے ہوئے ہیں، جانا آنا مشکل ہو گیا، نماز پڑھنا مشکل ہو گیا۔ فیل بالکل فیل ہے، ان لوگوں کو ڈوب پہ منع چاہیے۔ KMC DMC آئی ڈونٹ نو کون ذمہ دار ہے، ان کو خود اپنے جیب سے پرسنلی پیسے دیے، ان کو یہاں سے کچرا اٹھایا پورا، اس کے بعد دوبارہ ایک ہفتے بعد جو ہے دوبارہ یہ ہو گیا۔ اب آپ بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، ہم کس کو بولیں، کس کو کمپلین کریں؟ بدبو اتنی ہے کہ آپ یقین نہیں کریں کہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں گھر میں۔ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اجتماعی طور پہ ہمارا جنازہ اٹھ رہا ہے، کچرے کی شکل میں اٹھ رہا ہے، اور یہ جو میئر اور یہ فلانے ڈمکانے جو آتے رہے، الیکٹرک لوگ آتے رہے، ان کی طرف یا تو فنڈ نہیں ہے یا ان کی توجہ نہیں ہے۔ قبرستان کے شروع سے لے کے یہاں تک مسلسل جو ہے وہ علائشیں پھیلی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں، بہت بدبودار تعفن آ رہا ہے گھروں کے اندر، حالت بری ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ شہر کو لوارس چھوڑا ہوا ہے۔ خدا را میں اپیل کرتا ہوں بڑے لوگوں سے کہ بھائی کچھ کریں شہر کا۔ اب خود آگے جا کے دیکھیں گے وہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں بے تحاشا کیچڑ کچرا، اور وہیں سے بچوں کے اسکول جانے کا راستہ، وہیں سے لوگوں کے آفس جانے کا راستہ، لیکن اس کا کوئی پرسان حل نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس کا۔ وہ حل کیا ہے کہ ہمارے شہر کی جتنی موتیں اس 4-5 دن کے اندر ہوئی ہیں اور پچھلے سپیل میں ہوئی ہیں شاید کبھی نہ ہوئی، اور وہ حل ہو گیا ہے کہ بجلی قاتل بجلی کا نام سے اس وقت مشہور ہے۔ جس طرح بحث یہ حکمران ہو گئے نا، اللہ معاف کرے، یہ تلے لگانے والوں کو بولو آگے دیکھو یہ تبدیلی ہے، یہ عبادت گاہ ہے جس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور یہ کچرا کنڈی ہے۔ یہ پورے کراچی کا نالوں کا جتنا کچرا ہے وہ سب یہاں لا کے پھینک دیا گیا ہے۔ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ کراچی میں کچرے کے انبار لگے ہیں اور اہل اقتدار ایک دوسرے پر الزامات کے انبار لگا رہے ہیں۔ میئر کراچی وسیم اختر اور سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے۔ مصطفیٰ کمال نے میئر کراچی کا نام ECL میں ڈالنے کا کہا تو جواب میں میئر کراچی نے مصطفیٰ کمال کو قبضہ مافیا کا سرغنہ قرار دے دیا۔ بدبخت میئر ہے، وہ اس بدکار سے بات کرنا ہی بیکار ہے۔ وسیم اختر کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ کراچی آ کے تو یہ کسی کو گان نہیں ڈالتا تھا، سارے الٹے پلٹے کام کیے، پارک بیچ دیے، گراؤنڈ بیچ دیے۔ اس کو فرار ہونے کا راستہ نہیں دینا چاہیے، میئر کے ٹینیور میں ہی چلا جائے گا۔ کوئی ایک آدمی بتا دے مجھے کوئی عوام کے فائدے کا کام کیا ہو، وہ تو اس وقت مجبوری تھی ہماری کہ تالیاں بجاؤ۔ جو تہذیب سے بات نہیں کر سکتے وہ مہاجروں کی نمائندگی کیا کریں گے؟ فاروق ستار، وسیم اختر اور مصطفیٰ کمال پر برس پڑے، کہا ایک دوسرے پر الزامات صرف سیاسی فائدے کے لیے ہیں۔ وزیر اعظم دیکھ لیں، نفیس لوگوں کا یہ رویہ ہے۔ وسیم اختر کو 15 ارب روپے کا حساب دینا ہوگا۔
وہ دیکھ کے چاول ہیں جسے عمران خان نے کہا کہ یہ نفیس لوگوں کا سیاسی عمل ہے. ابھی عمران خان نے کہا تھا نا جس کی نمائندگی وسیم اختر کرتا ہے, کیونکہ میئر تو ایک اس دیگ کا سب سے بڑا پہلا چاول ہے نا, تو کیا یہ وہ نفیس لوگوں کا رد عمل ہوتا ہے جو وسیم اختر نے دیا مصطفیٰ کمال کے الزامات کے جواب میں؟ آپ وسیم اختر کو نفیس چاول سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں تو نہیں سمجھتا, لیکن عمران خان نے تو ایک کلین چٹ دی نا. کراچی صفائی مہم کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں. وفاقی وزیر علی زیدی نے اعلان کر دیا, کہتے ہیں جب تک مکمل صفائی نہیں ہوتی مہم جاری رہے گی. یہ اگر آپ سمجھیں گے کہ جی اگر کر دیں گے, انہوں نے 11 سال میں نہیں کیا یا اگلے 11 سال میں نہیں کریں گے, تو ہم نے کہا جی ہم کچرا کراچی کو اٹھائیں گے, اور انشاءاللہ اندازہ یہ بھی نہیں تھا, ہم نے کہا ہم 2 ہفتے میں کریں گے, صفائی کر کے دکھائیں گے. یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب یہ ٹارگٹ باؤنڈ ہے, ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. رواں سال کراچی پر 125 ارب روپے لگانے ہیں. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ سندھ حکومت کو ٹیکس نہ دے. سعید غنی کہتے ہیں کہ میئر کراچی وسیم اختر پی ٹی آئی سے مل گئے ہیں. ایم کیو ایم تحریک انصاف کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے. میئر صاحب کہتے ہیں کراچی کے لوگوں کو کہ جناب آپ جو ہے ٹیکس نہ دیں صوبائی حکومت کو. بڑی اچھی بات ہے جی, آپ نے سمجھا کہ ہم کچھ نہیں کرتے ہیں, لیکن صوبائی حکومت نے اس سال کے اندر 125 ارب روپے کراچی پہ لگانے ہیں. میئر صاحب مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایجنڈے پر ہیں, اور یہ بات میں کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے. جو کام پی ٹی آئی نہیں کر سکتی وہ کام ایم کیو ایم سے کروایا جا رہا ہے. اہل اقتدار تو صفائی کے بجائے لفظی جنگ لڑ رہے ہیں, تو ایسے میں صفائی کا بیڑا بچوں نے ہی اٹھا لیا. لیاقت آباد میں اسکول کے بچے کچرا صاف کرنے نکل پڑے اور میئر کراچی کو بھی صفائی کی دعوت دینے لگے. صفائی نصف ایمان ہے, یہ پیغام ان بچوں نے کراچی کی انتظامیہ کو دیا جو خود اپنا علاقہ صاف کرنے نکل پڑے. میرے ہاتھ میں پین ہونا چاہیے, کتابیں ہونا چاہیے اور سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن میں یہ بیلچہ لے کے کھڑا ہوں یا کراچی کی صفائی کر رہا ہوں. عظیم انکل ہمارے اسکول کے بعد بہت کچرا ہے, آپ صاف کروا دیں, بہت بدبو آ رہی ہے یہاں پہ, میں بیمار ہو گیا ہوں. اہل اقتدار ان اسکول کے بچوں سے ہی کچھ سیکھ لیں. یہاں میں سے شدید تعفن اٹھ رہا تھا, کوئی نہ کوئی آگ لگا کے چلا جاتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے اس آگ میں سے اور کچرے میں سے نکل کے یہاں سے آ سکتے ہیں یا جا سکتے ہیں؟ جو کچرا تھوڑا سا پیچھے نظر آ رہا ہے, یہ تمام اس علاقے کے بچوں نے خود پیچھے کی. لیاقت آباد میں ڈاکخانہ سے سندھی ہوٹل تک سڑک پر جگہ جگہ کچرا پڑا ہے. ان بچوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی, لیکن حکام کو کب ہوش آئے گا؟ کراچی والوں کو اس بات کا انتظار رہے گا. کراچی میں بارش کے دوران کرنٹ سے 3 نوجوانوں کی موت. اہل خانہ اور شہریوں نے کے الیکٹرک کے دفتر باہر احتجاج کیا, جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی. کے الیکٹرک کی نااہلی کا شکار کراچی کے باسی سراپا احتجاج. بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے جاں بحق 3 دوستوں کے اہل خانہ نے مرکزی دفتر کے باہر دھرنا دے دیا. چلے گی نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. مظاہرین نے بے گناہ شہریوں کی موت کا ذمہ دار کے الیکٹرک کو قرار دیا. یہ بہت زیادہ غفلت ہے اور اس کے لیے ہم سب لوگ یہاں آواز اٹھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تھوڑا سا احتیاط کر لیں, یہ لوگ بھی تھوڑا ساتھ دیں ہمارا, تو کیا پتہ فائدہ ہو جائے. ہماری آنکھوں کے تارے تھے, ہمارے جگر کے ٹکڑے تھے, ہمارے بچے اتنے پیارے بچے تھے, ہم ان کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتے. پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی راجہ اظہر نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان, چیف منسٹر سب سے اپیل کرتے ہیں اور پاکستان کی عدالتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جس کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے اس کو فکس کریں اور اس کو قرار واقعی سزا دیں. مظاہرین نے بچھڑنے والوں کی یاد میں شمع روشن کی اور خصوصی دعا بھی کی. فیضان جلیس, آج نیوز کراچی. اور اب ذکر کریں گے وزیر اعظم کے مقبوضہ کشمیر سے متعلق اہم بیان کے حوالے سے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مودی سرکار کشمیریوں کو نشانہ ستم بنانے کی تیاریوں میں ہے. وزیر اعظم نے بطور سفیر کشمیری عوام کی آواز دنیا کے ہر فورم پر اٹھانے کے عزم کا اظہار کیا. صفاق مودی سرکار تمام قوانین اپنے پیروں تلے روند رہی ہے. وزیر اعظم بطور سفیر کشمیریوں کی آواز بن گئے. وزیر اعظم کا مودی کو عالمی سطح پر ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ. کہا مودی سرکار کشمیریوں کو نشانہ ستم بنانے کی تیاریوں میں ہے.
بھارت کے پاس کشمیر پر غاصبانہ قبضے کا کوئی جواز نہیں. بطور سفیر کشمیر کے عوام کی آواز دنیا کے ہر فورم پر اٹھاؤں گا. پی ٹی آئی انسانی حقوق کی تنظیموں کو متحرک کرے. وزیر اعظم نے ہدایت جاری کی کہ تحریک انصاف نیو یارک میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کے خلاف کمیونٹی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو متحرک کرے اور جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم کے خلاف بھرپور احتجاج کی تیاریاں کرے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر ایک بار پھر ثالثی کی پیشکش کر دی. کہتے ہیں do the best I can to mediate or do something. Great relationship with both of them, but they are not exactly friends at this moment. Complicated situation. A lot has to do with religion. Religion's a complicated subject. امریکی صدر نے بھارتی وزیر اعظم سے دوبارہ بات کرنے کا بھی اعلان کیا. I'm going to be with Prime Minister Modi. I'll be with him over the weekend in France. ٹرمپ نے قائد کے دو قومی نظریے کو بھی تسلیم کر لیا. Kashmir. And Kashmir is a very complicated place. You have the Hindus and you have the Muslims, and I wouldn't say they get along so great. امریکی صدر نے کشمیر میں پابندیوں اور گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا. امریکی صدر کی پیشکش کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی خیر مقدم کیا ہے. کہا ٹرمپ کی پیشکش معاملے کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے. وزیر خارجہ نے دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ کو بھی ٹیلی فون کیا ہے.